Assalamu alaikum everyone. As you all know that we're conducting a series of live sessions from platform of Scholars Talk, which is an initiative of young Pakistani scholars. But today we have organized a session for discussing the student life in China. Session में जो पहले पार्टनर्स में डिस्कस करेंगे कि हम स्पीकर से क्या चाहिए था और किस तरह से उन्हें स्कॉलरशिप का पता लगा और किस तरह से उन्होंने सारा प्रोसेस किया. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज है. बेसिकली हम यहाँ पे दो मेजर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम डील कर रहे हैं और उन्हीं को ही हम आज फोकस करेंगे उन पे उनको डिस्कशन में. सबसे पहले मेडिकल साइंसेज के रिलेटेड जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं जो भी हमारे पास उसकी है एप्लीकेशन प्रोसेस वो हम डॉक्टर नीलम साहिबा से डिस्कस करेंगे और बाकी सोशल साइंसेज में हमारे पास मैम समरा और मैम हुमा अकरम उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे. तो सबसे पहले मैं बढ़ूंगा डॉक्टर नीलम साहिबा की तरफ के उनका क्या जर्नी है इस सारे स्कॉलरशिप का कि वो एमडी पीएचडी की उन्होंने सही यूनिवर्सिटी से हाउ दे गॉट टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप या कोई भी सोर्सेज मतलब उन्होंने क्या सोर्सेज ये सारे. तो मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा. ओवर टू अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच इरफान कि आपने इनवाइट किया और आपने ये सेशन अरेंज किया और आई विश कि ये सेशन सक्सेसफुल होगा. मैंने मेरी जो मास्टर तक स्टडी है ऑन्कोलॉजी मेरा मेजर था कैंसर स्टडी वो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से था और उसके बाद फिर मैंने फेलोशिप ली जो यूएस और जिचांग चाइना की कोलैबोरेशन से थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर पीएचडी किया है ऑन्कोलॉजी में. मेरा मेजर जो है मेडिकल ऑन्कोलॉजी है और ड्यूरिंग माय पीएचडी वर्क आई डिड रिसर्च जो मैंने किया है वो हमने एक बायोथेरापी डेवलपमेंट एंड स्पेसिफिक डायग्नोसिस के आप अगर टाइमली कैंसर को डायग्नोज कर लें तो स्पेशली जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं वो इजीली क्योर हो सकते हैं. उस पे मेरा काम था और अल्हम्दुलिल्लाह आई पब्लिश्ड इन वेरी गुड जर्नल्स अंडर नेचर इंडेक्स और सप्रिंगर के. और उसके बाद बैक टू पाकिस्तान और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पाकिस्तान में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली डिफरेंट यूनिवर्सिटी से. जैसे मैं गई हूँ लास्ट ईयर में ग्रेजुएट हुई थी और फिर अप्लाई किया तो मुझे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी जो है उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी. इसके अलावा आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी है कोटली यूनिवर्सिटी उसने भी. तो फिर मैंने कुछ टाइम वहां पे सर्व किया और एज टीचिंग देन रिसर्च का के स्टार्ट देन उन्होंने देख के मुझे कि कैसे. तो फिर दिसंबर में मैंने प्लान किया कि सीपैक यू नो के सीपैक इस वक्त जो है हम पाक चाइना कोलैबोरेशन से प्रोजेक्ट करें. तो जिसके हवाले से मैंने चाइना की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एक दालियान में यूनिवर्सिटी है चिचियांग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन और शंघाई में तो उनके साथ हमने कोलैबोरेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह आई विल ट्राई टू माय बेस्ट कि हम फ्यूचर में अच्छा काम कोलैबोरेशन से कर सकें. थैंक यू मैम. ओवर टू मैम समरा के वो अपनी जो आपकी स्टोरी है लाइफ जर्नी की स्कॉलरशिप में और जो भी उन्होंने स्कॉलरशिप की और चाइना में भी स्टडी करी है तो काइंडली अगर आप थोड़ा सा शॉर्टली उसको बता दें. जी अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच. मेरी स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है. असल में मैंने अप्लाई किया था सीएससी के लिए 2019 में बट मैं ज़रूर इतना चीज़ शेयर करना चाहूँगी. 2018 में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी. तब मैंने फर्स्ट टाइम ये सीएससी के बारे में सुना था और कुछ सराउंड्स में लोगों को भी देखा था कि वो इसके लिए अप्लाई कर लें. बट टू बी ऑनेस्ट जब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास थ्रू आउट इन्फॉर्मेशन हो ताकि प्रॉपर चैनल को आप फॉलो करके आप अप्लाई कर सकें. लेकिन बीइंग अ बिगनर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और आई ट्राइड इवन गूगल. सो एज यू नो कि आप गूगल को भी फॉलो करें तो आपको नहीं पता लगता ना. हर चीज़ का सोल्यूशन तो गूगल के पास नहीं होता जब तक हमारे पास कोई अच्छे गाइडर्स ना हो सीनियर्स ना हो सपोर्टर्स ना हो. सो एंड आई हैव टोटली वेस्टेड माई 1 ईयर. तो मुझे बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थी कि अब कुछ और ही करना पड़ेगा. देन कुछ तरह का एक्सपीरियंस रहा था मेरा कि मैंने फेसबुक पे ग्रुप को है ज्वाइन किया जो कि सीएससी के लिए बनाए गए थे. देन मैंने वहाँ पे कुछ लोगों को अप्रोच किया एंड उन्होंने मुझे
کافی ہیلپ آؤٹ کیا، اسپیشلی جو ایڈمنس تھے، ماڈریٹرس تھے، انہوں نے مجھے تھرو آؤٹ پروسیس میں گائڈ کیا کہ یہ پراپر چینل ہے تو آپ اس کو کر لیں. اینڈ دین اندر امپورٹنٹ تھنگ کہ ڈاکومنٹس کی پریپریشن ایک لمبی سی لسٹ لگا دی میرے لیے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے، اور اسے بھی آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ اب یہ بھی سب کچھ کرنا ہے. تو آپ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب اسپیشلی فار بینگ اے گرل آپ یہ سوچتے ہو او مائی گاڈ اب اس انسٹیٹیوٹ جانا پڑے گا، اس ڈاکومنٹ کو پریپیئر کرنے کے لیے اس انسٹیٹیوٹ کے لیے جانا پڑے گا. فار ایگزامپل جب میں نے، کیونکہ آپ کو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو چوز کرنا پڑتا ہے، تو میرے ٹارگیٹ میں 3 یونیورسٹی تھی، کیونکہ سی ایس سی کے لاسٹ ایئر کے کرائٹیریا کے اکارڈنگ آپ صرف 3 یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو میں نے 3 کا ٹارگیٹ کیا. اب میں پہلی بار گئی اپنی سپروائزر کے پاس، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ اپلائی کرنے کے لیے مجھے چاہیے تھا ریفرنس لیٹر، ریکمنڈیشن لیٹر اپنی سپروائزر سے. میں نے انہیں ایک بار اپروچ کیا، انہوں نے مجھے سائن کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں ان کے پاس دوبارہ چلی گئی، میں نے کہا اب میں نے ایک اور یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے. جب میں 3rd بار گئی تو انہوں نے کہا کہ مطلب واٹ از دس بہیویئر، آپ بار بار آ رہے ہو تو کوئی ملنے کا چانسز بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ دیکھیں کوشش تو کر رہی ہوں. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ پروسیس جب تک آپ کو اچھے لوگ گائیڈ کرنے والے نہ ہوں تو آپ کو ہر اسٹیپ بہت کمپلیکیٹڈ لگتا ہے. So I have faced many steps, but it was very nice experience. میں نے اس کو گو تھرو کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ، یونیورسٹیز کو سرچ کیا. جیسے کہ سی ایس سی میں آپ کو انفارمیشن کچھ گوگل سے ملتی ہے، کچھ آپ کے سینئرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، تو آپ ان دونوں کو لے کر چلو تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. So that was 3 or 4 months میں نے اس میں بہت اسٹرگل کیا. دین میں نے اس کے لیے اپلائی کیا اور الحمدللہ جو ہے وہ کچھ ہی منتھ کے بعد جو ہے وہ میری ایکسیپٹنس ہو گئی، جو اسکالرشپ آفر ہو گیا. So I won't say کہ it was a very easy journey for me. It really took a lot of effort, but and finally I got that scholarship. تھینک یو. آئی ریکویسٹ میم ہما اکرم کہ ان کا یہ جرنی تھا انہیں کس نے گائیڈ کیا، کس ویب سائٹ سے انہیں پتہ چلا یا کیا تھا. السلام علیکم. پہلے میں آپ کو تھینکس کہنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا کہ میں اپنی جرنی شیئر ہاؤ آئی لائک اسکالرشپ اینڈ ہاؤ آئی گاٹ دس اسکالرشپ. ہر اسٹوڈنٹ کی طرح میں نے بھی بہت زیادہ اسٹرگل کیا اسٹارٹ میں. اینڈ بینگ اے گرل میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں فارن کنٹری میں جا کے آگے اپنی ہائر اسٹڈیز پرسیو کر سکوں گی. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اپنی فیملی کی سپورٹ کو بہت زیادہ میں ان کا تھینکس کروں بہت زیادہ. انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. انہوں نے کہا آپ لوگوں کو جو ہے ہائر اسٹڈیز کے لیے اگر یہ آپ کو شوق ہے کہ آپ باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہو تو ہم آپ کو اس کا بہت زیادہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں اس چیز کی بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ حاصل کی اپنی فیملی کی طرف سے. دین سیکنڈلی میرے فیملی کے اندر میرے بہنوئی تھے، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. وہ آلریڈی وہاں پہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے. انہوں نے مجھے بتایا سارا پروسیس کس طریقے سے جو ہے آپ نے وہاں اپلائی کرنا ہے، کیسے اپروچ کرنی ہے اچھی یونیورسٹیز کو، اور کس طریقے سے آپ نے اپنے میجر سے ریلیونٹ یونیورسٹیز اینڈ اپنے میجر سے ریلیونٹ آپ نے سپروائزرس کو اپروچ کرنی ہے. تو میں نے پی ایچ ڈی کیونکہ آگے کرنی تھی، اس کے لیے مجھے ایکسیپٹنس لیٹر چاہیے تھا. تو یہ بھی مجھے انہوں نے ہی گائڈ کیا کہ آپ جو ہے جو آپ کے ریلیونٹ میجر ہیں اس کے ریلیونٹ پروفیسر کو آپ اپروچ کریں اور ان کو اپنی سی وی اینڈ ان کو اپنی میل سینڈ کریں اور انہیں بتائیں. ان کو کسی بھی طریقے سے آپ امپریس کریں، مینس اپنی سی وی کے ذریعے اینڈ اپنے ریسرچ ایریا سے ریلیٹڈ. اینڈ آپ انہیں یہ بتائیں کہ آپ فیوچر میں کیا ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں. ان دس وے یو کین امپریس اینی سپروائزر. تو اسی طریقے سے مجھے بھی الحمد للہ 3 یونیورسٹیز کے سپروائزر کے ایکسیپٹنس لیٹر مجھے مل چکے تھے. تو نیکسٹ اسٹیپ تھا مجھے اپلائی کرنا تھا. لیکن ان دنوں میں بہت زیادہ بزی تھی پاکستان میں، اور میں آلریڈی یہاں پہ جاب کر رہی تھی. میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں ٹائم نکال کے یہ سارا ڈاکومنٹیشن پروسیس کمپلیٹ کروں. لیکن میری فیملی نے، میرے فرینڈس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور بوسٹ کیا کہ نہیں نہیں تمہیں جو ہے یہ لازمی کرنا ہے اور یو کین اچیو دس. تو مجھے اس چیز پہ جو ہے کافی زیادہ مجھے ہیلپ فل رہا. تو میں نے ہر طریقے سے اپنی ڈاکومنٹیشن جو ہے کمپلیٹ کی، جو کہ بہت زیادہ لمبا پروسیس تھا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. تو ہر اس میں جو ہے میرے فرینڈس نے، میری فیملی نے، میرے بہنوئی نے ہر طریقے سے ہماری جو ہے بہت زیادہ ہیلپ کی.
اور گائڈ کیا. اور کچھ پیجز تھے فیس بک کے اور ان کے کچھ آن لائن پیجز تھے, ان سے بھی میں نے بہت زیادہ سپورٹ حاصل کی. اور جہاں جہاں مجھے لگتا تھا مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے میں نے وہاں پہ ہیلپ کی. تو فائنلی آئی گاٹ لیٹر. اور ایون میں اپنی ای میل بھی چیک نہیں کرتی تھی اور میرے ڈور کے اوپر جو ہے وہ TCS آیا تھا. تو پھر مجھے پتہ لگا کہ میری اسکالرشپ ہو گئی ہے, میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے. تو دیٹ از مائی جرنی. اپنے سیشن کے جو نیکسٹ پارٹ ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہم اپرچونیٹیز کو ڈسکس کرنا ہے. میڈیکل سائنس کی میں جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں نیلم سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس جنہوں نے MBBS کیا ہوا ہے ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں پڑھتے ہیں. لائک یہاں پہ یہ ہمارے پاس روٹین ہے کہ لوگ MBBS کر لیتے ہیں, پھر ہاؤس جاب کے بعد پھر وہ یہیں پہ اپنا کلینک پرائیویٹ اوپن کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی فرق پرسو نہیں کرتے اپنی اسٹڈیز کو. تو کیا اپرچونیٹیز ہیں, میں نیلم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو جو بھی اپرچونیٹی. اوکے جی, آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں اسپیشلی ان میڈیکل سائنسز ہائر اسٹڈی کا اتنا زیادہ کنسپٹ نہیں ہے, بیکاز پاکستان کے اندر جو مین چیز فوکس کی جاتی ہے میڈیکل میں وہ FCPS ہے. مطلب وہ ایک ریزیڈینسی ہے جس میں زیادہ تر کلینکل اسٹڈی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہیں میڈیکل کے آفٹر MBBS وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا پاس فرسٹ کلیئر کیا اور دین پھر اس کی ریزیڈینسی اسٹارٹ کر لی, اور ریسرچ وہ بھی کرتے ہیں بٹ وہ ریسرچ کوئی ورتھ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر سب سے ہمارے ٹیلنٹڈ جو بچے ہیں وہ میڈیکل کے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے, لیکن پاکستان کے اندر ریسورسز نہیں ہے. میڈیکل کی جو ریسرچ ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے. تو آئی تھنک میری سجیشن ہے جو ہمارے MBBS کر چکے ہیں اسٹوڈینٹس یا کر رہے ہیں کہ ان کو ابراڈ موو کرنا چاہیے. جیسے وہ چائنا آ سکتے ہیں, کوریا میں بہت اچھی اسٹڈی ہے, جاپان میں جیسے ریڈیالوجی کی بہت اچھی اسٹڈی ہو رہی ہے, اس کے علاوہ UK USA. تو وہ اگر ہم پاکستان کی جو میڈیکل کی کلینکل اسٹڈی ہے اگر ہم اس کو ود ریسرچ لے کے چلیں تو آئی تھنک زیادہ بیٹر ہے. کیونکہ سم ٹائم جیسے کوئی بھی پینڈیمک اٹیک آ جاتا ہے نیچرلی ڈیزاسٹر, تو اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے ڈاکٹر جسٹ لائک لے مین, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ڈیزیز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کہ موسٹلی جتنی بھی آئی کل ڈیزیزز ہیں وہ زیادہ جینوم بیس ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ڈاکٹر جسٹ کلینکلی لائک کہ سمپلی پیشنٹس کی فزیکل ایگزامینیشن سے وہ زیوم کرتے ہیں اور دین فیو ٹیسٹ کیے اور مطلب ڈائگنوزز ہو گئی, لیکن وہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے. تو آئی تھنک ناؤ چائنا نے بہت اچھی اپرچونیٹیز دی ہے پاکستان کو کہ CPAC کے تھرو اس نے MBBS میں بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ سیلف پہ زیادہ ہمارے بچے آتے تھے چائنا, لیکن اب یہ ہے کہ چائنا MBBS میں بھی اسکالرشپ دے رہا ہے, اور پھر اس کے علاوہ فردر جیسے ماسٹر اور PhD. اور پھر ایک اور ڈرا بیک ہے ہمارے پاکستان کا کہ ہمارے ہاں جو FCPS کی ڈگری ہے وہ نہ تو چائنا میں ایکسپٹیڈ ہے, نہ جاپان میں ایکسپٹیڈ ہے, نہ UK میں ایکسپٹیڈ ہے, نہ USA میں ایکسپٹیڈ ہے. اس کی ریزن یہ ہے, ایسا نہیں ہے, انڈیا کی بھی FCPS کی ڈگری ہے لیکن ہمارے ہاں مطلب کوئی پراپر اس کا کورس ورک ڈیزائن نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو, اس میں کافی زیادہ ڈرا بیکس ہیں. تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مل کے اس پہ کام کریں اور اس کو امپروو کریں. FCPS بہت اچھی ڈگری ہے کلینکل کی, جیسے UAE میں اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے, KSA میں کیا جا رہا ہے, لیکن موسٹلی یورپ, USA, چائنا اس کو نہیں ایکسپٹ کرتا. تو ہمیں موو کرنا چاہیے انٹرنیشنلی دیکھ کے کہ کس طریقے سے ہم آگے جائیں اور اپنی اسٹڈی کو لے کے چلیں. اور اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ MBBS کے اسٹوڈینٹس کا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تھیوریٹیکلی وہ جسٹ بکس کو پریفر کرتے ہیں, وہ جیسے اپ ڈیٹڈ نالج لائک ریسرچ پیپرز ہو گئے اس کو نہیں پڑھتے اور ان کو اتنا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ بس جسٹ اونلی ہم نے MBBS کر لیا دیٹس گے, اور ہم نے اپنی پریکٹس سٹارٹ کر لی اور ہماری پروفیشنل لائف سٹارٹ ہوگی. تو لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہو یا آپ اپنے ملک کو کچھ دینا چاہتے ہو انوویٹو, تو آئی تھنک آپ کو بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے
पर्सनली ताकि लाइफ मैटर्स हो गए या फाइनेंशियली चीजों को नहीं देखना होता। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो इस वक्त नो डाउट मुझे पाकिस्तान के हिसाब से सैलरी 8-9 लाख मिल रही है, और अगर मेरी वही फ्रेंड जो पाकिस्तान में उन्होंने FCPS किया हुआ है तो वो बड़ी मुश्किल से उनको 120-130 वहां पे दी जा रही है। तो ये नहीं है कि आपको रिसर्च में आएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि आप बहुत अच्छे तरीके से आगे भी जा सकते हो रिसर्च में, अपने मुल्क के लिए भी कर सकते हो। मतलब रिसर्च में आप जब काम करते हो तो पूरी दुनिया के लिए करते हो, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए करते हो, जस्ट ओनली स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं होता। और आप फाइनेंशियली भी दूसरों को ज्यादा अच्छा सपोर्ट कर सकते हो। तो मेरा मैसेज भी है, और मैं ये कहूंगी कि हमारे स्टूडेंट चाहे वो चाइना से कर रहे हैं या पाकिस्तान से हैं, उनको आगे हायर स्टडी की तरफ मूव करना चाहिए और उन्हें लर्न करना चाहिए कि हाउ टू डू रिसर्च, कि रिसर्च कैसे की जा सकती है और हमें किन किन चीजों की जरूरत है। आपको भी पता है कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त सबसे ज्यादा हाई लेवल की रिसर्च है वो मेडिकल साइंसेज की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो सेटअप नहीं है। फ्यू इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक यू नो आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी, नम्स भी क्योंकि इसके साथ मिलिट्री हॉस्पिटल है, नस्ट है, इसमें भी कुछ अच्छा काम हो रहा है यूएस, लेकिन बहुत फ्यू इंस्टीट्यूट्स हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। और अगर हमारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम कैसे आगे रिसर्च फील्ड में जाएं, तो उसका आजकल तो देखें, आज से 3 साल पहले भी जाएं या 4 साल पहले जाएं, जब मैंने PhD में एडमिशन लिया था तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था। अब तो आपको हर चीज फेसबुक पे, ट्विटर पे इजीली अवेलेबल है। आप जस्ट गूगल करें तो आपको प्रोफेसर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और आपकी जो भी फील्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल मेडिसन है, इनेस्थिया है, गायनी है, आप किसी भी फील्ड में आप चाइना आ सकते हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ आप अपनी रिसर्च को भी इंप्रूव करके बैक आप पाकिस्तान में जाके उसका अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। जैसे नाउ मैंने अब कोलैबोरेशन पाकिस्तान के और चाइना के साथ मिलके कर रही हूँ कि हम पाकिस्तान के जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं उनसे कुछ डेटा और सैंपल लिया जाए और बेसिक स्टडी जो है हम पाकिस्तान में करें, और जो हाई लेवल की टेक्निक्स हमारे पास नहीं है या एक्सपेंसिव जो एक्सपेंडिचर आते हैं या रिसोर्सेज वो नहीं हमारे पास, तो वो हम चाइना की, जैसे चीचियांग यूनिवर्सिटी एक वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी है और इसकी लैब बहुत अच्छी हैं। और दूसरी बात, अभी जिस इंस्टीट्यूट के साथ में अटैच हूँ वो एडिनबरा यूनिवर्सिटी यूके के साथ एफिलिएटेड है, बल्कि आप कह सकते हो कि एडिनबरा यूनिवर्सिटी यूके का ही इंस्टीट्यूट है जिसमें वो अपने चाइनीज स्टूडेंट्स को यूके की डिग्री देते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट्स जो मेडिकल के हैं वो उसमें इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं या स्कॉलरशिप, उसके लिए उनको तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो उनको आइल्ट्स क्लियर करना होगा। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 6.5 बैंड है, और देन फिर आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस, क्योंकि चीचियांग यूनिवर्सिटी के साथ 9 to 10 टीचिंग हॉस्पिटल जो हैं एफिलेटेड हैं, और आप डिफरेंट प्रोफेसर से कांटेक्ट करके आप एवरी फील्ड, कोई भी फील्ड आप उसमें एक्सेप्टेंस लेके आप अपनी हायर स्टडी, अभी हमारे पाकिस्तान से एक सीनियर है मेरे भाई, उन्होंने पाकिस्तान से FCPS किया हुआ है और अब वो दोबारा PhD के लिए यहाँ पे आए और वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ही इज वेरी हैप्पी कि वो कहते हैं कि मैंने बहुत डिफरेंट पाया और मुझे नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो देन ही हम ये है कि आगे compete कर सकेंगे या हम पाकिस्तान की डिग्री को इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगा, हमें पता होगा कि साइंस किधर जा रही है। ये नहीं कि वही आज से 100 साल पुरानी बुक्स जो इंडियन आथर ने लिखी हैं या यूके ब्रिटिश ने लिखी हैं और बस उनको पढ़ते रहो और आपको कुछ पता ही ना हो कि दुनिया क्या कर रही है। नेक्स्ट, अगर किसी भी ऑडियंस का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी थैंक यू मैम। सेकेंडली मैं बढ़ूंगा मैम समरा की तरफ कि हमारे यहाँ ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमने देखे हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं चाइनीज स्कॉलरशिप के लिए, तो वो या तो नेचर जो होता है उनका इंजीनियरिंग से होता है या फिर नेचुरल साइंसेज से या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज से। तो सोशल साइंसेज के एस्पेक्ट्स में क्या आप सोशल साइंसेज की बेस पे गई हैं, तो अगर आप उसको ऐड कर दें क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है ताकि अगर कोई सुन रहा है तो वो इस चीज़ से इंस्पायर और आगे बढ़े। जी थैंक यू। बिल्कुल ऐसा ही है अपॉर्चुनिटीज। मैं बिल्कुल ये जरूर कहूँगी, मैं किसी स्पेसिफिक फील्ड की तरफ नहीं मूव होना चाहूँगी कि नेचुरल साइंसेज में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सोशल साइंसेज में है। अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में है, लेकिन ये आपके भी हाथ पे होता है समटाइम, क्योंकि हम खुद से डिमोटिवेट हो रहे होते हैं। मेरी फील्ड तो ऐसी है, इसका अगर पाकिस्तान में स्कोप नहीं है तो फिर इसका बाहर भी स्कोप नहीं होगा। हमें इस चीज़ को जरूर बॉदर करना चाहिए कि आपका स्कोप कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मास्टर एडमिशन लेना था तो मेरा इंटरेस्ट था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। पाकिस्तान में इसका बिल्कुल स्कोप नहीं है, लेकिन पाकिस्तान खुद उस कोर्स को ऑफर करवा रहा है।
تو میں نے جب اس کے لیے اپلائی کرنا تھا تو مجھے ہر کوئی موٹیویٹ کر رہا تھا کیا کرو گی اس کے بعد. کسی بھی آرگنائزیشن میں سائیکالوجسٹ کی تو کوئی سیٹ ہوتی ہی نہیں ہے, ایک ہاسپٹل میں ایک ہی سیٹ ہوتی ہے اور تمہیں مل جائے گی کیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر میں نے بھی یہ سوچا کہ میری ٹینشن صرف اس کنٹری میں تو نہیں ہے نا, آپ کو تو وہ چیز کرنی چاہیے جو ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیبل ہو. دین میں اسی لیے مووی انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں, دین یہ لگ بات ہے وہاں جا کے میرا انٹرسٹ لیول پھر سے چینج ہو گیا. تو میں یہ بہت اچھی گائیڈنس دینا چاہوں گی کہ آپ جو ہے ضرور دیکھو, آپ جس بھی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہو آپ اس میں اپرچونیٹیز کو دیکھو. آپ دیکھو کہ آپ کہاں فٹ آ رہے ہو. فار ایگزامپل جیسے سی ایس سی ہے جو میں آپ کو اسکالرشپ بتا رہی ہوں, چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ. چائنا میں 274 یونیورسٹیز ہیں جو ڈفرینٹ ڈسپلنس میں آپ کو اسکالرشپ آفر کری ہیں. تو آپ دیکھو کتنی بڑی اپرچونٹی ہے جس کے اندر آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور ہر یونیورسٹیز میں 10+ جو ہیں وہ آپ کو سب فیلڈز ملیں گی جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہو. تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اسٹوڈینٹس کو اویئرنیس دی جائے. بیسکلی تو میں یہی کہوں گی کہ میجورٹی جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں انہیں پراپر گائیڈنس دی ہی نہیں جاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ ان کے لیے ہرڈل بن جاتی ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے, کن پروسیسز کو فالو کرنا ہے, کیونکہ ہم خود اس فیز سے گزرے ہیں. تو اویئرنیس دینا بہت ایک اچھی چیز ہے. اسٹوڈینٹس کو آپ اویئرنیس دیں فیوچر اسکالرس کے لیے تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکیں. تو میرے خیال میں اس چیز کی طرف بالکل جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کروں گی کہ آپ کون سی فیلڈ کی طرف زیادہ ہوں. لیکن میں یہ ضرور اویئرنیس دینا چاہوں گی کہ سوشل سائنسز میں بہت سی اپرچونیٹیز ہیں, اسٹوڈینٹس کو آنا چاہیے. ایون میں نے ایسے اسٹوڈینٹس کو دیکھا ہے جو اپنی فیلڈ سے موو ہو کر سوشل سائنسز میں موو ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی چیز ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اسکوپ زیادہ ہے. آپ فیوچر دیکھو نا, آپ کو زیادہ اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. فار ایگزامپل سائیکالوجی کی طرف دیکھیں یا آپ ایجوکیشن کی طرف دیکھیں تو آپ کو کنفرم ہوتا ہے اگر آپ ایجوکیشن میں جا رہے ہو آپ کو ٹیچنگ میں آپ کا فیوچر کنفرم ہوتا ہے اس میں, کیونکہ وہ فیلڈ ایسی ہے. آپ سائیکالوجی کی طرف موو کرتے ہیں, آپ کو کنفرمڈ ہے کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ کو اچھی اپرچونیٹی مل سکتی ہے. تو یہ ایک اویئرنیس دینے والی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ فیوچر اسٹوڈنٹس کو ضرور اس چیز کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ دیں, ان کو گائیڈنس دیں کہ ان کو سوشل سائنسز کی طرف موو ہونا چاہیے. اور اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں تو آپ کو اس کی طرف موو ہونا چاہیے. تھینک یو میم. اچھا میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ریسرچ انوائرمنٹ میں کیا ڈفرنس پایا ہے, کیونکہ آپ نے آسام سے ایم پی کیا ہے یونیورسٹی آف سرگودا, تو وہ کیا تھا ڈفرنس کے جو ریسرچ انوائرمنٹ آپ کو پاکستان میں ملا ہے کمپیریٹیولی چائنا کے, اور چائنا میں جو مل رہا ہے آپ کو, تو اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کر دیں. پھر میں محمد کی جانب پڑھوں گا اور ان سے ٹھیک ہے. آئی ویری لائک یور کوسچن. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ڈفرینس سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے میں نے خود بھی یہاں ریسرچ ورک کیا ہے, میرا 4 ایئر ایکسپیرینس ہے, میں نے یونیورسٹی آف سرگودا سے پڑھا ہے اور میری اچھی ریسرچ تھی. لیکن آنیسٹلی جب میں اپنے ماسٹر آف فلاسفی میں جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا تو جب آپ ایک پلیٹ فارم میں جاتے ہیں تو آپ کے ایکسپیکٹیشن لیول ہائی ہوتے ہیں. آپ کہتے میں کچھ بھی کروں گا, مجھے تو اب اپرچونیٹی ملی ہے, میرے یہ ڈریمز تھے. اینڈ ایٹ دا ویری فرسٹ ڈے جب میں اپنی سپروائزر کے پاس گئی اور میں نے انہیں اپنا ڈریم شیئر کیا کہ پروفیسر میں اس چیز کام کرنا چاہتی ہوں, اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں. تو میں نے کہا what happened, why are you laughing? تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ جو سوچ رہی ہو نا یہ پاسبل نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی اچھی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو شاید آپ کو فیوچر میں کوئی اپرچونیٹی ملے لیکن آپ کو پورے پاکستان میں ایسی اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی. تو ریزن از کہ ہمارے پاس لیبز نہیں ہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں ریسرچ سے ریلیٹڈ. تو اسی کے کمپیریٹیو جیسے کہ اب میں چائنا میں ہوتی ہوں تو وہاں پہ ہمیں بہت سی فیسلٹیز دی جاتی ہیں. ہمارے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں 6 to 7 لیبز ہیں. تو ہمیں وہاں پہ اپرچونیٹی ملتی ہے کہ آپ وہاں پہ آپ کا اپنی چوائس ہے, آپ کہاں موو ہونا چاہتے ہو, آپ کے اپنی تھاٹس کیا ہیں, آپ کی گولس کیا ہیں, آپ کی کیا ڈریمز ہیں جس کو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہو, لے کر آیا جائے تو کیسے ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ابھی میرا ریسنٹلی ورک اسٹارٹ ہوگا ERP کے ساتھ, FMRI کے ساتھ. تو ہمارے یہاں تو ہاسپٹل میں یہ ضرور ہے مشین, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن وہ اسٹوڈینٹس کے لیے تو نہیں ہے نا, وہ تو میڈیکل اسٹاف کے لیے صرف وہ یوز کر سکتے ہیں. ہمیں وہ الاؤ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ان کے تھرو ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر سکیں. تو چائنا جیسے کنٹری میں کیونکہ وہ بہت ڈیولپ ہے, وہاں پہ آپ کو فیسلٹیز مل جاتی ہیں, آپ کو سورسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو فری ہینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کی اپنی چوائس ہے. تو وہی جو ماسٹر میں میرے گولس تھے, شاید میرے ڈریمس تھے, میں اس کو وہاں پہ نہیں پورا کر سکی. وہاں پہ آپ کو ایک فارمیلٹی کے طور پر آپ کو بول دیا جاتا ہے کہ آپ کو ریسرچ کرنی ہے, تھیسس کرنی ہے,
क्वालिटी ऑफ वर्क चाहे मैटर करे या ना करे, बट आपको क्योंकि क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं, यू मस्ट हैव टू डू इट. लेकिन आप यहाँ पे जब मैंने देखा है, उसको लर्न किया है कि यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आपको खुद चॉइस दी जाती है कि आप क्या करना चाहती हैं. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रिसर्च के रेफरेंस से. शुक्रिया. अगला मैं हुआ की तरफ बढ़ूंगा, उनसे पूछूंगा कि बीइंग अ फीमेल स्टूडेंट उन्होंने पाकिस्तान से चाइना का सफर किया और चाइना में वो स्टडी करी है, तो एक रिसर्च एनवायरनमेंट जब मैंने पहले मैं सबसे क्वेश्चन किया तो आगे कहें कि क्या आपने डिफरेंस पाया वहाँ पे, और सेकेंडली ये कि इन खबरों की इन बेबुनियाद खबरों के बारे में क्या बताएं कि आपको वहाँ पे मतलब ये है कि फीस के लिए अनसेफ है चाइना और रिलीजियस प्रैक्टिसिंग के लिए भी, तो ये काइंडली इसको हाईलाइट करें. रही थी कि स्कोप से बढ़कर आपका इंटरेस्ट लेवल भी होता है. आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस में है. तो जब आपका इंटरेस्ट उसके अंदर शामिल होगा तो उसका स्कोप डेफिनेटली बन जाएगा, खुद ब खुद उसका स्कोप होगा. और वो स्कोप जरूरी नहीं सिर्फ आपके मुल्क में हो, वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है. और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरी चाइना का जो एक्सपीरियंस है मेरी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगी तो एकेडमिक एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, चाइना देयर इज सो मच डिफरेंस फ्रॉम आवर कंट्री. पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो है हर तरीके से. टीचर्स की अगर बात करें, आप टीचर्स का अगर बात करते हैं, चाइना के अंदर इंटरनेशनल लेवल के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ चाइनीज स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ चाइनीज टीचर्स नहीं है जो हमें पढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, कनाडा से हैं, इसी तरह आयरलैंड से हैं, डिफरेंट कंट्रीज के टीचर्स हैं. इसी तरीके से जब आप दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से मिलते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस होता है एक बिल्कुल डिफरेंट होता है. आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर लर्निंग होती है. आप ही देखते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में वर्ल्ड वाइड क्या रिसर्च हो रही है, आपका इस सेंस में भी एक्सपोजर बढ़ता है. तो मैं इसीलिए कहूँगी कि आपको जो है हायर स्टडीज़ दूसरे मुल्क में इसी वजह से करनी चाहिए कि एक तो आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आपका जो रिसर्च एरिया है उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी रिसर्च को पब्लिश कर सकेंगे. तो ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. मैं अपने मुल्क की बुराई नहीं करना चाहूँगी, हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में बहुत अच्छा है डेफिनेटली. लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हासिल नहीं है हर फील्ड के अंदर कि बच्चे जो हैं सही तरीके से अपने हायर स्टडीज़ को परस्यू कर सकें. अब अगर नेचुरल साइंसेज की रिसर्च को देखते हैं, यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है अवेलेबल जो इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उस लेवल की रिसर्च नहीं कर पाते. और ये वजह है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत तरीके से जो है वो बैकवर्ड थोड़ा सा जा रहा है. हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है. और मैं इसी एम के साथ जो है मैं अपनी हायर स्टडीज़ आगे परस्यू कर रही हूँ कि कुछ ऐसा कर सकूं कि अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रेंथ हम दे सकें उसकी, हम उसको मजबूत बना सकें, उसकी जो जो वीकनेसेस हैं उसको हम ख़त्म कर सकें और हम कुछ ऐसा कर सकें कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ज़्यादा रोशन हो सके. बहुत ज़्यादा उसका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम इतना मजबूत कर दें कि उनको जो है फर्दर भी कहीं और जो है रिसर्च करने के लिए उनको कहीं वो ना हो, ज़रूरत ना हो. तो इन टर्म्स ऑफ चाइना यहाँ के जो रिसर्च एक्सपीरियंसेस हैं डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू आवर कंट्री. सेकेंडली यहाँ की टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. एंड थर्डली मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक था कि मेरे पास फॉरेन डिग्री हो, तो इस शौक के ज़रिए जो है मैं वहाँ पे गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे वहाँ पे टीचर्स मिले हैं कि जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं हर तरीके से, और उन लोगों का जो टीचिंग लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. बहुत शुक्रिया. आपके मकासद को देख बहुत खुशी हुई कि आप क्योंकि एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ रही हैं और आपका यही एम है कि पाकिस्तान में जो हमारा एजुकेशन का निज़ाम है उसको बेहतर बनाने के लिए आप अपनी कंट्रीब्यूशन देंगी इस बात. और मैं बढ़ूंगा मैम नीलम की तरफ कि हमारे पास जो एक तो ये क्वेश्चन था कि बीइंग अ फीमेल स्टूडेंट जब आप यहाँ से आपने मूव किया चाइना तो वहाँ पे आपको क्या परेशानियाँ हुई, और सेकेंडली ये कि
ہمارے پاس جو سوشل اور کلچرل ایسپیکٹس کے لحاظ سے آپ نے کیا لرن کیا, آپ کی نیٹ ورکنگ میں مطلب کتنا اضافہ ہوا, اور اس چیز نے آپ کو کتنا آگے بڑھنے کے لیے مطلب کہ آپ کو ایک قسم کی موٹیویشن ملی کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے. آئی لو پاکستان اینڈ اوبویسلی میں پاکستان کو کبھی بھی برا نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ میری روٹس وہاں سے ہیں. دیکھیں میں نے مطلب انڈر گریڈ ماسٹر اسٹڈی وہاں سے کی, اور الحمدللہ مجھے کبھی بھی دیکھیں اچھے برے ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ مجھے بہت اچھے ٹیچرز لائف میں ملے, اور میں نے جب بھی ان کو کسی گائیڈنس کے حوالے سے کال کیا تو وہ ہر وقت اویلیبل رہی. باقی نیکسٹ جیسے آپ کا کوسچن ہے میں اس کی طرف آتی ہوں کہ چائنا میں, تو یہ کہنا اگر میں یہ کہوں کہ چائنا مور دین پاکستان سے زیادہ سیف ہے تو میرا خیال ہے یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. چائنا میں آئی تھنک لڑکیاں بہت سیف ہیں. جیسے میرا ایکسپیرینس ہے, میں ہاسپٹل میں ہوتی تھی کیونکہ سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی اچیومنٹس ہیں تو شاید بڑا ایزی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ڈیورنگ پی ایچ ڈی میں نے ڈیلی صرف ایک سنڈے کو آف کرتی تھی, وہ بھی جسٹ کیا آف ہوتا تھا کہ آپ جسٹ اپنی لانڈری ہو گئی, کوکنگ ہو گئی, یہ کچھ. تو 6 days کنٹینیوس میں 12 hours ورک کرتی تھی ہاسپٹل میں. سم ٹائم 8 AM to 8 PM, سم ٹائم 11 AM to 11 PM, اینڈ سم ٹائم جیسے فرائیڈے ہے تو فرائیڈے کو جیسے میرا یہ ہوتا تھا کہ آفٹر جمعہ پریئر میں جاتی تھی 2 PM, اینڈ دین رات کو 2-3 AM واپس آتی تھی. لیکن الحمدللہ میں جتنا ایڈمائر کروں چائنیز کو, کہ میں نے کبھی ایسا بھی نہیں فیل کیا کہ میرے کسی چائنیز کولیگ نے کوئی نیگیٹو امپریشن بھی دیا ہوگا, اور میں ان کو اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ کلچر آئے. ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی اگر اکیلی لڑکی لیب میں کام کر رہی ہے یا ہاسپٹل میں ورک کر رہی ہے تو اس کو بہت زیادہ مسائل پیش آتے ہیں. میں چائنا میں تھی تو نقاب نہیں کرتی تھی, میں پاکستان میں جب اسٹڈی کرتی تھی تو میں نقاب کرتی تھی. کیوں؟ صرف اپنی سیفٹی کے لیے کہ کوئی بندہ مجھ پہ کومنٹس نہ کرے یا مجھے تنگ نہ کرے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. تو یہ میرا اپنے بردرز, انکلز, چھوٹے بھائی مطلب سب کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ چاہے جتنی بھی ایجوکیشن لے لیں, لیکن اگر آپ کے پاس کریکٹر نہیں ہے تو یو ہیو نتھنگ, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اور ہمیں اپنا کریکٹر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے جو پی ایچ ڈی کے پروفیسر تھے وہ ہسبینڈ وائف دونوں تھے. آئی ہیو ویری بگ گروپ, اور میں اپنے پروفیسر کے ساتھ ڈسکس کرتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے فادر کے پاس بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, ہی از ناٹ اولڈ مین, ہی از جسٹ اونلی 43 year old, لیکن میں بہت کمفرٹیبل فیل کرتی تھی. میرے چائنیز فرینڈس تھے, کولیگس تھے, ان کا کوئی مذہب نہیں, کوئی ریلیجین نہیں, لیکن وہ کیئر کرتے تھے کہ مطلب مجھے آج تک کسی چائنیز نے ہینڈ شیک کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا. انہیں پتا تھا کہ مسلم لڑکی ہے وہ ہینڈ شیک نہیں کرتی. مطلب ان کے اندر مورل ویلیوز بہت زیادہ ہیں, جو ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے. ہمیں اس چیز کو امپروو کرنا ہے. ایجوکیشن میرا جیسے ہے کہ ایجوکیشن ہم سب کے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عمل نہیں ہے. تو اگر ہم اس چیز کو امپروو کر لیں تو میرا خیال ہے پاکستان میں بھی فیمیل زیادہ کنوینئنٹ فیل کریں گی, ایزی فیل کریں گی, اور وہ زیادہ اچھا آؤٹ پٹ دیں گی. ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی لڑکیوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے یا وہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے, لیکن سم ٹائم کچھ لڑکیوں میں اتنی کیا ہوتی ہے بہادری نہیں ہوتی ہے, وہ ڈر جاتی ہیں. اگر ان کے ساتھ ایسی کوئی ہیپننگ ہو جائے, کوئی بندہ ان کو مطلب سٹیئر کر رہا ہو یا کچھ بھی ایسا کرے تو وہ نیکسٹ ٹائم آگے نہیں بڑھتی, وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں, وہ خوف ہو جاتا ہے. اس فیملی کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو ہمیں مورل ویلیوز اور اپنے کریکٹرز کو اچھا بلڈ کرنا چاہیے. اور میں کسی کو نیگیٹو نہیں کہوں گی کیونکہ میں ایز خود ٹیچر ہوں, اور میں اپنے کولیگز پہ ایز ڈائریکٹلی کسی کو بھی نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں. اگر 85% لوگ اچھے ہیں تو 15% برے ہیں, اور ان 15 کی وجہ سے ہمارے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں, جس کی وجہ سے ہماری بچیاں ہیں, ہماری عورتیں ہیں, وہ بہت گھبراتی ہیں. ہر ایک میں اتنا سٹیمنا نہیں ہوتا, اتنی پاور نہیں ہوتی. نیکسٹ جیسے گائیڈنس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ میرے پاس وہ ورڈز نہیں ہیں
کہ جو میں اپنے پی ایچ ڈی پروفیسر کے لیے کہوں کہ ان کی گائیڈنس کتنی اچھی تھی. وی ہیو ویری بگ گروپ 72 ممبرس, اور اس نے جس طریقے سے وہ گروپ کو لے کے چلتا تھا ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی جرنی, میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی پرابلمس ہوئی ہو. وہ بہت اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کرتے تھے اور کس طریقے سے ریسرچ گائیڈ لائنس دیتے تھے, ان کے ہمیشہ ڈیفائنڈ لائنس ہوتی تھی. تو میں نے ان سے یہ چیز بہت سیکھی کہ ایک ٹیچرز کو پولائٹ ہونا چاہیے, اور دوسری بات ہے ٹیچرز کی ویژن ہونی چاہیے, اس کو پتا ہو کہ میں نے ٹیم کو لیڈ کیسے کرنا ہے. اب جیسے میں ہوں اس وقت, اگر میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو سپروائز کر رہی ہوں یا ماسٹر کو کر رہی ہوں یا ہمارے ایف سی پی ایس کے اسٹوڈینٹس ہیں, تو یہ مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے, میں ٹیچر ہوں, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس طریقے سے اپنے اسٹوڈینٹس کو گائیڈ کرنا ہے, اس کو پش اپ کرنا ہے, کس انوائرمنٹ میں, کس سینیریو میں وہ اچھا مجھے آؤٹ پٹ دے سکتا ہے. یہ ایک اچھے ٹیچر کی پہچان ہے. سم ٹائم ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ویسے ہارڈ ورکنگ نہیں ہوتے, میں یہ کہوں گی, کیونکہ میں لٹل بٹ اسٹرکٹ ٹیچر بھی ہوں, اسپیشلی ان اسٹڈی, کہ اگر آپ اسٹڈی کے میٹر میں اگر اسٹوڈینٹس کو ریلیکس کرتے ہیں کہ آپ بس جسٹ گپ شپ کی, انجوائے کیا اپنی فیوریٹزم, تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت فرینڈلی ماحول رکھیں, مورلی ویلیوز, آپ اس کو فائنینشیلی سپورٹ کریں اگر کوئی بھی پرابلم آپ کے اسٹوڈنٹس کو, بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اس کو ٹیچ کریں تو آپ ایک ٹیچر کی حیثیت سے ہوں, آپ یہ سمجھائیں کہ میں نے جو تمہیں بتایا اس میں سے تم نے کتنا گین کیا ہے اور تم آگے کتنا اس کو کنوے کر سکتے ہو. کیونکہ جب آپ کا اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں نکلتا ہے تو وہ آپ کی پہچان ہے, وہ آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے. اگر اس وقت میں ہوں, میں ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹس میں بیٹھی ہوئی ہوں ہائی ٹیلنٹ لیول پہ, تو آئی تھنک میرا کریڈٹ کس کو جاتا ہے, میرے ٹیچرز کو جاتا ہے, میرے پیرنٹس کو جاتا ہے, میرے فرینڈس کو جاتا ہے, میرے کولیگس کو جاتا ہے, کہ مجھے اچھے لوگ ملے ہیں اور انہوں نے مجھے اچھا گائیڈ کیا اور آج میں بھی اس سٹیج پہ ہوں. اسی طریقے سے میں کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ میں بھی اپنے اسٹوڈینٹس کو, اپنے فرینڈس کو مطلب پازیٹیولی گروم کروں. تو ٹیچرز کی بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور چائنیز ٹیچر مائٹ بھی, یہ میں 100% نہیں کہوں گی کہ ہر چائنیز پروفیسر بہت اچھا ہے, ایسا نہیں ہے, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن جتنا میرا ایکسپیرینس ہے آئی فاؤنڈ چائنیز پروفیسر بہت موٹیویٹیڈ ہیں, وہ ریسرچ کو ٹائم دیتے ہیں. کلینیکل ہے تو وہ کلینیشین بھی بہت اچھے طریقے سے ریسرچ کو جانتا ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک پروفیسر بن کے بیٹھ گیا, آفس آیا, سائن کیا, نو, وہ ڈیٹا کو اسٹڈی کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ آگے کیسے جانا ہے, میں نے اسٹوڈینٹس کو کیسے گائیڈ کرنا ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے, اور وہ بہت پازیٹیولی اپنے اسٹوڈینٹس کو مطلب گائیڈ کرتے ہیں, ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور ایک بات, جیسے ڈیورنگ جب میں پاکستان گئی تو ایچ ای سی کی ایک میٹنگ تھی, تو جس میں ہمارے شفقت صاحب جو ہیں منسٹر ہیں, انہوں نے مینشن کیا تھا کہ پاکستانی پی ایچ ڈی کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے کہ ان کو یونیورسٹی کی جاب دی جائے. تو میرا یہ ایک پیغام ہے کہ یہ کہتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو سسٹم ہے کیا وہ خراب ہے, کیا ہمارے انسٹیٹیوٹس نہیں صحیح, یا ہمارے جو پروفیسر پی ایچ ڈی کی ڈگری اوارڈ کرتے ہیں وہ اس لیول, اس کرائٹیریا کا ریسرچ نہیں کروا رہے, پرابلمس کہاں ہیں. اب دیکھیں, اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ٹیچر ہوتا ہے, اور جو یونیورسٹی کو چلا رہا ہوتا ہے وائس چانسلر, اس کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو مانیٹر کرے. یہ نہیں کہ آپ جسٹ آئیں, پے لیں اور وی سی بن کے آپ اپنے اتھارٹی یوز کریں اور نتھنگ, ایسا نہیں ہے. اور ان چیزوں کو ہمیں سب کو ریکال کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کامران بھائی ہیں یا میری ادر جو فرینڈ سسٹرز آن لائن ہیں, کہ یہاں پہ بڑے سے بڑا پروفیسر بھی ہے, وہ کتنا ہارڈ ورک کرتا ہے. وہ صبح آتا ہے 7 بجے 8 بجے وہ آتے ہیں, رات 10-11 بجے تک وہ کام کرتے رہتے ہیں. وہ صرف چائے پینے نہیں آتے, وہ وہیں جاتے ہیں میس میں جہاں اسٹوڈینٹس کھانا کھاتے ہیں, وہیں بیٹھ کے وہ بھی کھانا کھاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ون ڈے پاکستان دنیا کو کمپیٹ کرے گا. اگر ایک پاکستانی اسٹوڈینٹ ہی چائنا میں, یو کے میں, یو ایس اے میں, یورپ میں آ کے اگر وہ ان کو کمپیٹ کرتا ہے یا ان سے اچھا آؤٹ پٹ دیتا ہے, تو پاکستان میں کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پراپر گائیڈنس نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے. اور ہم سب کو اسپیشلی جو نیو جنریشن ہے, دیکھیں ہم انڈیویجولی ٹرائی کریں گے تو حالات بہتر ہوں گے.
باقی چائنا بہت سیف ہے, چاہے وہ میل ہے اور چاہے فیمیل ہے. باقی آپ کو آزادی ہے, آپ جس طریقے سے رہیں, آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے, آپ سکارف بھی لے سکتے ہو. نقاب کا مائٹ بھی کچھ ایریاز میں پرابلم ہے کہ وہاں پہ آپ شاید نقاب نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو ہیڈ سکارف میں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ جو چاہیں ڈریسنگ کر سکتے ہیں, آپ کو حلال فوڈ اویلیبل ہے. اور چائنا مور سیف ہے آپ کے لیے, اور اسپیشلی ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی میں پاکستان سے بہت بیٹر ہے, اور وہ ورلڈ کو کمپیٹ کر رہا ہے. جیسے میرا ایکسپیرینس یو ایس اور یو کے کا ہے, تو اوبویسلی چائنا کی جو ریسرچ ہے سیم لائک وہی اسٹینڈرڈ ہے. سم ٹائم چائنیز ان سے زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے, کیونکہ چائنا نے بھی آج جو مقام پہ پہنچا وہ اپنی محنت سے پہنچا. اس کی اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو آج سے 20 ایئرز پہلے, جیسے مائی پروفیسر سیڈ کہ چائنا کا بھی یہی حال تھا سیم لائک پاکستان, نہ انفراسٹرکچر تھا نہ کچھ تھا, لیکن ان لوگوں نے محنت کی. اور میرا یہی پیغام ہوگا, میسج ہوگا نیو جنریشن کے لیے کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی کی ہے, وہ ہے ہارڈ ورکنگ. آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں, آپ کتنے شارپ مائنڈ ہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں تو آپ لائف میں ضرور کامیاب ہوں گے. اور اگر آپ کو اپنی لائنز ڈیفائنڈ ہے اور آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں اور آپ کی سوچ پازیٹیو ہے, تو انشاءاللہ ایک دن یہ ہوگا کہ آپ ایک برائٹ سٹار ہوں گے اور آپ سب کے لیے ایک ایگزامپل ہوں گے. نیکسٹ اگر کسی کا کوئی کوسچن ہو تو یو کین آسک می. شکریہ میم. اسکالرشپ لینا میرا خیال آئی تھنک کوئی بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے کسی بھی اسٹوڈینٹس کے لیے جو موٹیویٹیڈ ہے یا اس کے نزدیک ایک ایم ہے. دیکھو کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو پیالے میں ڈال کے دے دے گا, آپ کو ورک کرنا پڑے گا. میں جیسے اس کا آپ کو شارٹ کٹ پروسیس بتاتی ہوں کہ کوئی بھی اسٹوڈینٹ جو انٹرسٹیڈ ہے ہائر اسٹڈی میں, یا فرض کریں فار ایگزامپل میں ایف ایس سی سے اسٹارٹ لیتی ہوں کہ اگر جو ایف ایس سی کے بچے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ میں نے ابراڈ میں ایم بی بی ایس کرنا ہے یا انجینئرنگ کرنی ہے یا سوشل سائنس, کوئی بھی فیلڈ جو ہوتی ہے وہ بری نہیں ہوتی. ہر فیلڈ کی اپنی ورتھ ہے اور اس میں اتنا ہی اچھا آؤٹ پٹ آئے گا جتنی آپ محنت کریں گے. دیکھیں ہمارے ہاں سب سے پرابلم یہی ہے کہ ٹیلنٹڈ بچے موو کر جاتے ہیں سائنس کی طرف اور سوشل سائنسز کی طرف بچے کم جاتے ہیں. تو اس میں اتنی اچھی اپرچونٹیز ہونے کے باوجود بھی ہمارے بچے کچھ نہیں پرفارم کر رہے. لیکن اگر ہمارے بچے سوشل سائنسز کی طرف بھی موو کریں تو یہ بہت پازیٹیو ہوگا. جیسے یہ سمرا نے بتایا کہ شی از فرام سائیکالوجی. سائیکالوجی بہت اچھی فیلڈ ہے. اب سائیکالوجی میں جاؤ, انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں جاؤ, پولیٹیکل سائنس میں جاؤ, اکنامکس بہت اچھی فیلڈ ہے. مطلب فیلڈ کوئی بھی بری نہیں, آپ کا جو انٹرسٹ آپ اس میں جاؤ اور ورک ہارڈ کرو اور آپ کی لائن ڈیفائنڈ ہو تو آپ بہت اس میں سکسیس ہو. ڈونٹ وری, کوئی بھی فیلڈ بری نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آئی ایم ڈاکٹر تو نتھنگ, وہ کچھ نہیں ہے. آپ اگر ایک اچھے اکنامسٹ ہو, ایک اچھے سائیکالوجسٹ ہو, آپ ایک اچھے لنگوسٹ ہو تو آئی تھنک آپ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہو سوسائٹی میں. ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. تو چلیں نیکسٹ میں آتی ہوں کہ آپ کے اپلائی کیسے کریں. جو ایف ایس سی کے بچے ہیں, جیسے اگر ہم اپنا ٹائم پیریڈ لیں تو اس وقت تو ایسا تھا کہ نیٹ بھی اتنا اچھا اویلیبل نہیں تھا, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, تو پرابلم تھی. لیکن اب یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ مینی اسکالرشپ آتے ہیں. ایک میں اور نیو چیز ایڈ کروں, ابھی ایف ایس سی کے بچوں میں ہنگری اسکالرشپ انڈر گریڈ کے اسٹوڈینٹس کو دیتا ہے. تو ہمارے وہ تقریباً 200 اسکالرشپ ہوتے ہیں اور وہ ایچ ای سی کی سائٹ پہ آتے ہیں. اور جو بچے ابراڈ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ مسٹ اس کے لیے اپلائی کریں. اس کے علاوہ چائنا بھی آفر کرتا ہے اور ملیشیا بھی, ڈفرینٹ کنٹریز کرتی ہیں. آپ ایچ ای سی کی سائٹ پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہو انڈر گریجویٹ اسکالرشپ, یا سمپلی گوگل کر کے بھی. ایف ایس سی وغیرہ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ یورپ وغیرہ میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں منیمم ریکوائرمنٹ آپ کی آئٹس کی ہوگی 5.5 بینڈ ہونا چاہیے. یہ انڈر گریڈ کے لیے ہے. لیکن چائنا میں میرا خیال ہے آئی تھنک آئٹس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, ملیشیا میں بھی نہیں ہے, کوریا میں بھی نہیں ہے. کوریا بھی انڈر گریڈ کی اسکالرشپ دیتا ہے, چائنا بھی دے رہا ہے, لیکن لیس ہے ایز کمپیئر ٹو پی ایچ ڈی. جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ ماسٹر میں بھی اسکالرشپ لیس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پی ایچ ڈی, کیونکہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہ موسٹلی ڈاکٹرل ڈگری کو فوکس کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم اس پہ انویسٹ کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا, آؤٹ پٹ سامنے آئے گا. تو اس وجہ سے زیادہ اسکالرشپ جو ہوتا ہے وہ ہائر اسٹڈی کے لیے دیتے ہیں. تو اس میں آپ سرچ کریں یونیورسٹی کی ایڈمیشن ریکوائرمنٹس جو ہے ہر کنٹری کا یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اٹیسٹیشن ہوتی ہے.
कुछ नोटरी पब्लिक मांगती है, कुछ ये करती है कि जैसे हायर एजुकेशन की हो गई या डिफरेंट उन्होंने मेंशन किया होता है. अब उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएं, वेरीफाई करवाएं और देन जो उसकी गाइडेंस है उसको फॉलो करें और आप अप्लाई कर लें. नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मास्टर और पीएचडी में, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, मेडिकल से हैं, नॉन मेडिकल से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, सोशल साइंसेस से हैं, नेचुरल साइंसेस से, कोई भी. मोस्टली जो भी स्कॉलरशिप है वो प्रेफर करता है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए. उसके लिए आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएं, देन फैकल्टी में जाएं और फैकल्टी में डिफरेंट आगे उनके डिपार्टमेंट आ जाएंगे, जैसे नेचुरल साइंसेज होगा, मेडिकल साइंसेज होगा, सो मेनी. वहां पे हर प्रोफेसर की प्रोफाइल लिखी होगी और आप जब उसको एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल करें तो कोशिश करें कि जो आपका रिसर्च हो वो प्रोफेसर के रिसर्च के साथ रेलिवेंट करता हो, क्योंकि अगर रेलिवेंट नहीं करता होगा तो वो प्रोफेसर बॉदर ही नहीं करेगा. ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और अगर नहीं करता, अगर आप न्यू फील्ड ज्वाइन करना चाहते हो तो इट्स ओके, लेकिन उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं, तो आप ताकि प्रोफेसर को कन्विंस कर सकें. और एक दो प्रोफेसर को ईमेल करने से कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती. जैसे जब मैंने ये सब प्रोसेस खुद किया हुआ है, ठीक है, मुझे टीचर्स की गाइडेंस थी, लेकिन मैंने ये सारा प्रोसेस, मैंने किसी से एक्सेप्टेंस नहीं ली, मैंने सेम टाइम 2-3 प्रोफेसर से ली. लेकिन उसके लिए ये होता है कि आपको मिनिमम 20-30 प्रोफेसर को ईमेल करनी पड़ती है, क्योंकि अभी मैं फुल प्रोफेसर नहीं हूं, मैं खुद सोचूं वेरी यंग एनर्जेटिक, लेकिन उसके बावजूद मुझे ईमेल आती है ना, मैं ऊपर से देखती हूँ, मुझे लगता है रेलिवेंट है, दिन पढ़ूंगी, वरना मैं उसे पढ़ना ही बॉदर नहीं करती हूँ. तो आप खुद सोचें कि एक जो प्रोफेसर है, सीनियर है, उस पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हर ईमेल को नहीं पढ़ेगा. एक आप क्लियरली मेंशन करें सब्जेक्ट जो आप ईमेल कर रहे हैं कि आपका पर्पस क्या है, वो होना चाहिए. और जो आपकी फील्ड है वो प्रोफेसर के साथ जरूर रेलिवेंट हो जाए. अगर नहीं है तो देन आप ईमेल में उसको आप बताएं कि मैंने शॉर्टकट प्रपोजल लिखा है और मैंने ये आइडिया लिखा है, होप सो आपको ये आइडिया पसंद आएगा जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट है. तो अगर 20-25 को करेंगे तो उसमें से 1-2 तो आपको जरूर रिस्पॉन्स दे देंगे. फर्स्ट स्टेप आप एक्सेप्टेंस लें, उसके बाद आप गाइडेंस में जाएं. गाइडेंस में सारे टूल्स मौजूद हैं कि आपको क्या क्या. अदर थिंग इज नॉट डिफिकल्ट, एक्सेप्टेंस जो है मेन है. बाकी आप जो रेफरेंस लेटर होता है, कोशिश करें कि आप अपने किसी सीनियर टीचर से जो प्रोफेसर की पोजीशन पे हो और उसकी आपके साथ अच्छी अटैचमेंट हो, क्योंकि सम यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि हमें रेफरेंस लेटर जो है प्रोफेसर ईमेल करे. यूनिवर्सिटी ईमेल करती है तो जो आपने रेफरेंस ईमेल आईडी दी होती है वो प्रोफेसर रिस्पॉन्स ही नहीं करता. समटाइम आप इस वजह से भी पीछे रह जाते हैं कि आपको मतलब एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, वो आपके प्रोफेसर की वजह से कि आपके प्रोफेसर ने रिकमेंडेशन ही नहीं भेजी होती है. तो आप मेक श्योर जरूर करें कि जिस प्रोफेसर का या जिस भी टीचर की आप ईमेल आईडी मेंशन कर रहे हैं, क्या वो एक्सेप्टेंस लेटर देगा. सेकंडली, और अगर वो आपके लिए क्या रिमार्क्स देगा, ये चीजें आपको बहुत पॉजिटिवली सोचनी, क्योंकि मैंने भी देखा कि समटाइम अगर मैंने किसी को कहा कि मुझे रेफरेंस लेटर भेजो और मुझे प्रोफेसर ने उन स्टूडेंट्स के नेगेटिव कमेंट्स भेजे कि मतलब ये ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है और मीडियम स्टूडेंट है एंड समथिंग एल्स. तो आप ये चीजें पहले देख लीजिएगा, समटाइम ये भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये जॉब के लिए भी होता है. उसके बाद आप गाइडलाइंस को प्रॉपर पढ़ें और हर गाइडलाइंस वेरी क्लियरली हैं, इंग्लिश में अवेलेबल हैं और मैं भी अवेलेबल हूं. जैसे हमारा ये ग्रुप बना हुआ है स्कॉलर, इसमें सो मेनी गाइस हैं. कामरान भाई बहुत कोऑपरेटिव हैं और हम आप लोगों को ईच एंड एवरी स्टेप पे पॉजिटिवली गाइड करेंगे इंशाल्लाह. और कोई इतना मुश्किल नहीं है कि अब्रॉड में स्कॉलरशिप देना. डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आंसो है, यूकास की स्कॉलरशिप है, इसके अलावा CSC स्कॉलरशिप है, प्रोविजनल स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, होल वर्ल्ड भरी पड़ी है. लेकिन आपकी दो चीजें, एक आपको मोटिवेशन होना है, दूसरी ये कि आपको हार्ड वर्किंग. ये नहीं, क्योंकि समटाइम आप ऑनलाइन जब ये काम करते हो ना तो आपके मेनी डेज लग जाते हैं. ये नहीं होता कि आप मिनटों में किया और आपको रिस्पांस आ जाए. चीजें टाइम लेती हैं और आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और पॉजिटिवली सोचें और वन डे यू विल बी सक्सेस इंशाल्लाह. थैंक यू मैम. मैं समरा की तरफ बढ़ूंगा और उनसे पूछूंगा कि एप्लीकेशन डेट्स का मेंशन करते हैं आप, हाईलाइट की कब से स्टार्ट होती हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं. उसके बाद हमारे पास एक अच्छी प्रोफाइल, जब एक स्टूडेंट एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल कर रहा हो, उसमें उसकी प्रोफाइल में उसका सीजीपीए मैटर करता है या नहीं, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मैटर करती हैं या नहीं, तो ये सारी चीजें आप इनको अगर हाईलाइट कर दें. जी जरूर.
اچھا، اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دسمبر سے اپلیکیشن کا جو پروسیجر ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور اپریل تک جو ہے جاتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ واقعی جو ہے وہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتا ہے. کچھ یونیورسٹیز کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ مارچ تک ہوتی ہے، آپ کو مارچ میں جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن جمع کروا دینی پڑتی ہے. لیکن کچھ کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن اپریل تک جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو بیسکلی اسٹارٹ یہ دسمبر سے ہوتا ہے. دسمبر ٹو اپریل کے اس کا جو ہے وہ ڈیوریشن کافی زیادہ ہے. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ڈاکومنٹ پریپریشن کے لیے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ٹائم پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس کو پریپیئر کر لے، لائک نوٹرائز کروا لے. اس کے علاوہ جو ریفرنس لیٹر چاہیے، ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے، اور جو بھی ٹیسٹیشن ہے اور فردر ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے ہیں اس کو آپ پریپیئر کر لیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس اپریل تک کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو پریپیئر کر سکو. دوسرا یہ کہ جیسے کہ ابھی میم نیلم نے بھی پروسیس بتایا ہے، سم ہاؤ پروسیس جو ہے وہ سی ایس سی کا بالکل ایسے ہی ہے، آپ اس کے تھرو اپلائی کر سکتے ہو. اس کے بعد بہت امپورٹنٹ ہے، میرے اس میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب آپ کو سینئرز یا آپ کو گروپ ممبرس جو اب بھی آپ نے گروپ جوائن کیے ہیں وہ آپ کو گائڈ کرنے پہ آتے ہیں، تو وہ پروفائل میں آپ کو بہت سی چیزیں بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا سی وی بہت اچھا آنا چاہیے. کیونکہ جب آپ نے سب سے پہلے پروفیسر کو اپروچ کرنا ہے، ایک ہائی پروفائل ہونی چاہیے، اس میں آپ کا سی وی بہت اچھا ہونا چاہیے، اور بہت اچھی یونیورسٹی کی ڈگری ہونی چاہیے. اس میں بھی پریورٹی میں آپ کو رکھا جاتا ہے کہ اگر تو آپ کی پبلک یونیورسٹی کی ڈگری ہے تو بھی آپ کے چانسز زیادہ ہیں، وہ رینکنگ میں بھی اچھی ہے، تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. مینس تھرو آؤٹ آل دا چیزوں میں آپ کو یہ بولا جاتا ہے آپ کی ریسرچ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، پبلیکیشن ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک بڑی کہا جاتا ہے کہ آپ اچھی پروفائل کے لیے آپ کی پبلیکیشن بھی ہونی چاہیے، اینڈ بلا 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 ایک لانگ پروفائل جو ہے نا وہ کامنٹس میں آ جاتا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے. لیکن ٹو بی آنیسٹ میں یہ کہوں گی کہ آپ صرف اسپیسیفک چیزوں کو کنسیڈر نہیں کریں، آپ جرنل کو بھی جو ہے وہ اس میں کنسیڈر کریں. سم ٹائم آپ کے پاس جو سرٹیفکیشن ایکسپیرینسز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ فائل میچ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو جو گائیڈنس دی گئی ہے اس میں یہ کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، تو آپ اس کو لے کر نہیں چلتے ہیں. آپ خود سوچتے ہیں کہ اس پہ آپ نے اتنا ایفرٹ کیا ہے تو آپ اس کو ضرور کنسیڈر کریں. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ آپ ریسرچ کی طرف ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پبلیکیشن ہو، آپ کے پاس اسکلز اچھی ہونی چاہیے. جیسے کہ ابھی میں علم نے بتایا کہ آپ کے پاس اگر ریسرچ پلان ہے، اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا وہ ماسٹر پلان بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ سپروائزر کو امپریس کر سکیں کہ وہ آپ کو پرسیو کرے کہ ہاں یہ اسٹوڈنٹ کیپیبل ہے، اس کو اسکالرشپ آفر ہونا چاہیے، اسے ایکسیپٹنس لیٹر دینا چاہیے. اندر تھنگ میں یہ بتاؤں گی کہ ایکسیپٹنس لیٹر جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ چانسز آپ ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر ہو. ٹو بی آنیسٹلی اسپیکنگ میرے پاس کوئی ایکسیپٹنس لیٹر نہیں تھا، اس کے بنا میری سلیکشن ہوئی. اس کی ریزن میں ضرور بتاؤں گی کہ آپ کا جو ریسرچ پرپوزل ہے وہ بہت بیسٹ ہونا چاہیے. اب جیسے کہ میم نیلم نے بتایا کہ باقی آپ کو فیکلٹی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ان کی پروفائل کو وزٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹنس لیٹر لینے کے لیے آپ بہت میلز کرتے ہیں، بہت اپروچ کرتے ہیں. اب ہر کسی کے ساتھ آپ کا ریسرچ ایریا میچ نہیں کرتا، یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے. اسٹوڈنٹ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ میں جو ہے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پروفیسر اس پہ کام کر رہا ہو، اور اگر اس پروفیسر کا مائنڈ چینج ہے، اس کا ایریا آف انٹرسٹ چینج ہے، آپ اپنے ایریا کو کیسے میچ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے. اور آپ کے ایریا کا سیم ایریا ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر پرسن کے ایریاز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی وی آر ڈفرینٹ ود ڈفرینٹ انٹرسٹ، تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کرنا. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو میں اسٹوڈنٹس کی فیوچر اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ اٹس اوکے، آپ کے ایریاز ان سے میچ نہیں کریں تو آپ گیو اپ نہیں کریں. آپ کا کیا مائنڈ ہے آپ اس کو لے کر چلیں. اگر آپ نے بہت اچھا پروجیکٹ بنایا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ووٹ بہت زیادہ ہوگی، آپ اس کو ضرور لے کر چلیں. آپ اپنے آپ کو ڈیموٹیویٹ نہیں کرو خود سے، آپ اس کو لے کر چلو. اگر اس کے اندر اتنی ابیلٹی ہوگی، اس میں ورتھ ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی بیس پہ آپ کی سلیکشن ہوگی. اور بالکل میرے ساتھ یہی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ مجھے نہیں اس طرح کے پروفیسر ملے، کیونکہ میرے مائنڈ میں کچھ اور تھا نا. اگر میں اسی چیز کو لے کر چلوں گی جس کو لوگ ہی کر رہے ہیں تو کیا یونیکنیس رہ جائے گی. میرے اپنی تھاٹس تھی اور میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میرا یہ پروجیکٹ ہے، میں فیوچر میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں اس کو لے کر چلوں گی. اگر پروفیسر یا کسی یونیورسٹی کو یہ لگتا ہے کہ مجھ میں اتنے گٹس ہیں تو مجھے ضرور اسکالرشپ آفر کریں گے. اور ڈیفینیٹلی وہی ہوا، اور میری اسی پروجیکٹ کی بیس پہ جو ہے میری سلیکشن ہو گئی تھی. تو یہ میں صرف اس لیے اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ صرف اس چیز کو نہیں لے کر چلیں کہ آپ کی پروفائل ہائی ہونی چاہیے.
اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیز اس میں کمی ہے تو آپ دوسری چیز کو اس سے ہائی کر کے اس کو بیلنس کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا. آپ کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ جس میں آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ اسے کتنا اچھا کر سکتے ہو. آپ اس کے لیے ایفرٹ کرو. اس لیے جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ انف ہے. دسمبر ٹو اپریل بہت ٹائم اچھا ہے. آپ اس میں آرام سے اپنا پروجیکٹ ڈیزائن کر سکتے ہو, ٹیچرس کی ہیلپ لے سکتے ہو. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنی پروفائل کو اچھا بنائیں. لیکن اگر کوئی چیز اس میں پرفیکٹ نہیں ہے تو اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کریں. آپ اس کو اچھا کر سکتے ہیں, اور جو چیزیں اچھی نہیں ہیں اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں کہ کیسے ٹھیک ہوں گی. لیکن اپنا فوکس پلیز اس چیز پہ نہیں رکھیں کہ آپ کے پاس پبلیکیشن ہونی چاہیے, آپ کے پاس اچھی سکلز ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, لیکن ٹوٹلی اس پہ ریلائی نہیں کریں. ایٹ لیسٹ آپ کوشش تو کریں. جب آپ میدان میں آتے ہیں, آپ کو ایک وے پرووائڈ کیا جاتا ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو موو کریں. آپ موو ہوں گے تو سبھی چیزیں آپ سیکھ بھی جائیں گے, آپ اس کو کر بھی لیں گے. تو اس کی طرف واقعی جو ہے وہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ہر چیز کو بیلنس کر کے چلیں, اور ضرور کوشش کریں. انیشیٹ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. دوسری میں ایک اور بہت اچھی بات بتاؤں گی, پرزسٹنسی. ہمارے سینز میں پرزسٹنسی نہیں ہوتی ہے. آپ نے ٹیچرز کو کوشش کیا کہ آپ ان کو جو ہے وہ گائیڈ کرو, آپ ان سے ایکسیپٹنس لیٹر لے لو کسی بھی طرح سے. آپ کو پتہ چل گیا اس کا انٹرسٹ یہ ہے, آپ اس کو لے کر چل رہے ہو کہ ٹھیک ہے پروفیسر میں نیکسٹ منتھ تک آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ پروجیکٹ دے دوں گا. آپ کو ریجیکٹ کر دیا اس پروفیسر نے, دین واٹ؟ آپ پھر سے کوشش کرو گے, شاید ایک اور کوشش کر لو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب آپ کہو گے کہ مجھے گیو اپ کرنا ہے, اس سے اچھا میں کسی اور اپرچونٹی کو اویل کر لوں. تو یہ بہت غلط بات ہے. آپ پرزسٹنس رہیں, اتنی جلدی جو ہے وہ گیو اپ نہیں کریں, کوشش کریں. آپ کو ضرور جو ہے وہ اس میں سکسیس ملے گی. تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. آپ اس کی طرف موو کرو اور آپ کو اور ڈفرینٹ جو ہے وہ آگے اپرچونیٹیز ملیں گی. اسی طرح میں اگر اپنی اگزامپل دوں تو ہمارے ہاں جیسے کہ سائیکالوجی میں ہمیں بتایا جاتا ہے بہت سی آگے سب فیلڈز ہیں, لیکن جب آپ پریکٹیکلی اس میں آتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف آپ کی جو ہے وہ تھیری تک تھی بات, کہ آپ کو بتایا گیا ہاں یہ ہوتا ہے, لیکن ان ریالٹی آپ کو وہ چیز آفر نہیں کی جاتی ہے. تو یہ تو وہ بات ہو جاتی ہے کہ آپ کو ڈریمز دکھا دیے جائیں, لیکن جب آپ حقیقت میں آتے ہو تو وہ چیز آپ کے پاس ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت جو ہے وہ ہمارے کنٹری میں یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فیوچر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کر سکتے ہو. لیکن جب آپ اس اسٹیپ پہ آتے ہو اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اپرچونیٹیز تو ہے ہی نہیں ہے, آپ وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں, دین وہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فارن کنٹریز میں لائک چائنا بہت ڈیولپ کنٹری ہے. وہاں پہ آپ کو بہت سے سورسز, بہت سی اپرچونیٹیز ملتی ہیں جس میں آپ کوشش کر سکتے ہو. اب میری اسپیشلائزیشن کوگنیٹو نیورو سائنس ہے. پاکستان میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے جو کوگنیٹو نیورو سائنس میں ورک کرواتی ہو. تو یہ ایک اسٹوڈینٹس کے لیے ہے کہ وہ آگے نکلیں, وہ دیکھیں کہ آگے کتنی اچھی اپرچونیٹیز ہے. یہ بالکل وہ بات ہوگی کہ ستاروں سے جہاں اور بھی ہے. آپ کوشش تو کریں, آپ جب نکلیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آگے کتنی اچھی اچھی اپرچونیٹیز ہیں. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنے ڈریمز کو پورا کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس کو ضرور کوشش کرنی چاہیے, اور اپنے ڈیسیژنس میں پرسسٹنٹ رہیں. آپ اسکوپ کی طرف موو ہو, کن چیزوں کا اسکوپ ہے, فیوچر میں کیا چیز جو ہے وہ آپ کو آگے کام آئے گی. تو اس چیز سے جو ہے وہ آپ کی موٹیویشن اس کو انکریز کریں, اور پلیز اس پہ پرسسٹنٹ رہیں. گیو اپ نہیں کرنا, کسی بھی اسٹیپ پہ آپ گیو اپ نہیں کریں گے. جب آپ کے بلیوز ہو جائیں گے دین آپ کو وہ اپرچونیٹی ضرور مل جائے گی. بہت شکریہ. آپ نے میم محمد کافی ٹائم سے وہ نہیں دیا, تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایک تو یہ کہ ادر کنٹریز میں ہمارے پاس پروفیسر اسکالرشپ ہوتے ہیں, پروفیسر کے پاس خود کے پاس ہوتے ہیں, تو یہاں پہ بھی چائنا میں بھی ایسا کچھ ہے کہ آپ پروفیسر سے ڈائریکٹلی اسکالرشپ ون کر سکیں. سیکنڈلی یہ کہ انگلش ٹاٹ پروگرامز ہیں اور چائنیز پروگرامز ہیں, تو ان کا کیا ہے؟ ابھی ہیں چائنیز ٹاٹ پروگرامز میں, پہلے تو صرف جا سکتے تھے, اور پھر اس کے ساتھ تھوڑا آئٹس اور جو انگلش سرٹیفکیٹ پہ ایڈمیشن ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. چائنا میں بہت قسم کی اسکالرشپس ہیں جو وہاں پہ آفر کر رہی ہیں. وہاں پہ پروونشل اسکالرشپ ہے, چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہے, مختلف یونیورسٹیز کی اسکالرشپ ہے. تو موسٹلی دیکھا جائے تو وہاں پہ آئلٹس ریکوائرڈ نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ کے پاس آئلٹس ہو دین اٹ از اے پلس فیکٹر فار یو. obviously آپ کی اچھی انگلش وہاں پہ ہائر اسٹڈیز کے لیے آپ کے لیے کاؤنٹ کرتی ہے, لیکن وہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہوتا وہاں پہ. لیکن اب کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کو میں دیکھ رہی ہوں, وہاں پہ آئلٹس بھی اب مینڈیٹری کر دیا گیا ہے.
اور اگر رہ گئی بات کہ چائنیز ٹاٹ پروگرام کی، تو اس کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو چائنیز ٹاٹ پروگرام کسی کو لینا چاہیے، کیونکہ میں نے بہت سے اسٹوڈینٹس کو سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے چائنیز پروگرام کے اندر، کیونکہ ان کو نہ تو ٹیچرس کی انسٹرکشن سمجھ آ رہی ہوتی ہے، پلس ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ آگے کس طریقے سے ہوگا. اور خاص طور پہ میں ماسٹر اسٹوڈینٹس کی بات کروں گی. اگر آپ ماسٹرز کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو چائنیز ٹاٹ پروگرام میں ہرگز مت لیجیے گا، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ریسرچ اسکلز ہوتی ہیں وہ ماسٹرز کے اندر ڈیولپ ہونی ہوتی ہیں. اگر آپ کو اس کے اندر پراپر انسٹرکشن نہیں ملیں گی تو کیا ہوگا کہ آپ کی فردر اسٹڈیز کی بہت نیگیٹو افیکٹ پڑ سکتا ہے. اور میں نے بہت سے اسٹوڈینٹس کو سفر کرتے دیکھا ہے جسٹ بیکاز آف چائنیز، کیونکہ چائنیز سیکھنا بہت زیادہ مشکل ایک کام ہے. چائنیز مجھے تو اتنی نہیں آئی ابھی تک بھی، میں بہت کم جو ہے سیکھ سکی ہوں، کیونکہ ہمارا جو مین فوکس تھا وہ اپنی اسٹڈیز کے اوپر تھا، تو چائنیز ہم سے نہیں ہو سکی. تو انگلش ٹاٹ پروگرامس کو لیں، خاص طور پہ ماسٹر اسٹوڈنٹ، اور اگر پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو چائنیز ٹاٹ پروگرام ملتا بھی ہے، لیکن اگر آپ کی ریسرچ اسکل اچھی ہے دین آپ کو فردر اتنی گائیڈنس کی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو آپ لے سکتے ہیں اور اپنے سپروائزر وغیرہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو انگلش میں انسٹرکشن دیں، تو وہ بھی جو ہے اس کا بھی وہ ہو جاتا ہے، تو اتنا وہ نہیں ہے. اور رہ گئی بات کہ اسکالرشپس کا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے، تو خاص طور پہ جو چائنیز اسکالرشپ کا جو ڈیوریشن ہے وہ کامنلی جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے جنوری سے اینڈ وہ لاسٹ ہوتا ہے مارچ کے اینڈ تک. تو یہ ڈیز ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے آپ کو اپنی ڈاکومنٹس وغیرہ اینڈ ایڈمیشن فارم جو ہے چائنا تک آپ کو بھیجنے ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے بفور جنوری، وہ اس کے اندر آپ اپنا دوسرا کام کر سکتے ہیں. لائک آپ یونیورسٹی سرچ کریں اپنے میجر کے حساب سے، دین آپ سپروائزر کی پروفائل چیک کریں اپنے میجر ایریاز سے ریلیونٹ، اور پلس یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ کا جو ریسرچ ورک ہے وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ میچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب تک آپ کا ریسرچ ایریا میچ نہیں کرے گا تو بھی آپ جو ہے اپنے سپروائزر کو امپریس نہیں کر پائیں گے. تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی پروفائل دیکھیں، آپ یہ چیک کریں کہ ان کا کرنٹ ریسرچ کس اس پر ہو رہا ہے، تو ہی آپ جو ہے اپنا سی وی اسی طریقے سے ڈیولپ کریں. ان کیس اگر آپ کا جو ہے ریسرچ ایریا ان کے ریسرچ ایریا سے بالکل بھی میچ نہیں کرتا تو آپ ان کو امپریس نہیں کر پائیں گے. تو اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ایڈمیشن لینے کے لیے اس کا بہت زیادہ ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں دین موسٹ ویلکم. میں ابھی ہمارے مینٹور میں جوائن کیا کامران میر صاحب نے. میں چاہوں گا کہ ان سے ڈسکس کریں کہ ہمارے پاس ایک تو آنسو اسکالرشپ کے بارے میں وہ ہمیں بتا دیں. یہ ابھی پچھلے سال ہی میرے خیال میں ان کا انیشیٹو تھا چائنیز کا. اور سیکنڈلی کہ آپ سی ایس سی کا اسٹائپنڈ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر دیں. بہت شکریہ عرفان بھائی آپ کا، اور سارے سننے والوں کو میرا بھی سلام. اور اس کے ساتھ ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے، سمرا، ہما، ڈاکٹر نیلم صاحبہ، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور گائیڈ لائن پرووائڈ. عرفان بھائی میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. تو یہ چائنیز والے جو لائف اور اسٹڈی ہے یہاں پہ، اس پہ ہمارا پہلا سیشن ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم اور بھی آئیں گے، کوشش کریں گے کہ ود ان منتھ اور 2 منتھ 2-3 اور ہو جائیں، اور اس میں جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں. تو ابھی یہ بڑا فوکس تھا، اور اس پہ ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اپنی اپنی رائے دی. ایک بات ہوا کر رہی تھی، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ آپ اگر چائنیز ساتھ پروگرام لیتے ہیں تو اس میں یہ پتہ کر لیں. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چائنیز ساتھ پروگرام لیں بٹ یونیورسٹی آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ انگلش ٹیچنگ جو کلاسز ہوتی ہے اس میں بھی جا کے کورس ورک کر لیتے ہیں. اور ایگزام کا بڑا ڈھیلا ڈالا بعض جگہ پہ نظام یہ ہوتا ہے کہ آپ رپورٹ سبمٹ کروا دیں بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ ایگزام میں بیٹھیں اور کوشچن آنسر کریں. تو اگر ایسی کوئی صورت ہوتی ہے، اتنی ریلیکسیشن کہیں مل جاتی ہے، تو اس میں بھی چائنیز ساتھ پروگرام میں بھی یا کورس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ریسرچ موسٹلی انگلش میں ہی ہوتی ہے، وہ پبلیکیشن انگلش میں ہوتی ہے، اور اینڈ پہ تھیسس والا مسئلہ رہ جاتا ہے تو وہ ٹرانسلیشن کے تھرو حل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے، اور اس میں اگر کہیں ریلیکسیشن ہے تو پتہ چلے ضرور اس میں مدد مل جائے. جہاں تک آپ نے آنسو کی بات کی، انشاءاللہ ہم آنسو پہ آئیں گے. کافی سارے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے اس دفعہ آنسو کے لیے اپلائی کیا اور ان کو آنسو اسکالرشپ ملے گی، تو ہم ان کو بھی لائیو لیں گے
ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ کیا سلسلہ ہے. بس ایک بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ چائنا میں جو ہائیسٹ پیڈ اسکالرشپ ہیں, چاہے وہ ماسٹر کے لیے ہو چاہے وہ پی ایچ ڈی کے لیے ہو, وہ آنسو ہی ہے. آنسو ماسٹر کے لیے بھی ہے اور پی ایچ ڈی کے لیے بھی ہے. تو اس میں اسٹائپنڈ اراؤنڈ 7,000 RMB مل رہا ہے پی ایچ ڈی کے لیے, اور 4,000 RMB اراؤنڈ یہ ماسٹر کے لیے ملتا ہے. تو یہ کافی, یہ سی ایس سی سے کافی ہائی ہے اس کی اماؤنٹ. اور اسی طرح سی ایس سی کا آپ نے ذکر کیا, تو آپ سی ایس سی میں جو سی ایس سی اسٹائپنڈ دیتی ہے وہ تو نارملی پی ایچ ڈی کے لیے 3,500 ہے, اور جو ماسٹر ہے اس کے لیے 3,000 ہے. اور اس کے بعد بعض جگہ ایسا ہے کہ کچھ یونیورسٹی ہے جیسے شنخوا وغیرہ ہو گیا, ہماری جو یونیورسٹی آف چائنیز اکیڈمی آف سائنسز ہے پیکنگ میں, بعض دفعہ یہ گروپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی سے زیادہ. تو وہ پروفیسر جو ہوتا ہے وہ اپنے پاس سے کچھ ایکسٹرا منی بھی دیتے ہیں. تو ہماری اگر یونیورسٹی آف چائنیز اکیڈمی آف سائنسز میں کسی کا سی ایس سی پہ ہوتا ہے تو اس کا اسٹائپنڈ پی ایچ ڈی کا 5,000 ہو جاتا ہے, آلموسٹ 1,500 انسٹیٹیوٹ یا پروفیسر کی طرف سے آتے ہیں. اور اسی طرح اگر وہ ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہے تو اراؤنڈ 4,000 بن جاتا ہے. تو یہ بھی کافی ہائی اسٹائپنڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز. ایون کہ بعض دفعہ تو پی ایچ ڈی والوں کو 2,000-3,000 RMB مل رہے تھے. تو یہ اسٹائپنڈ کے حوالے سے تھی. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں گزارا ہو جاتا ہے, تو اس میں بہت اچھی طرح سے گزارا ہو جاتا ہے. رہائش سی ایس سی پہ کور ہوتی ہے, اور اس کے لیے الگ سے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. آپ نے گھومنا پھرنا عیاشی کرنی ہے تو آپ اگر دیکھیں یہ فیس بک آئی ڈیز چیک کیا کریں, جو لوگ چائنا بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہر مہینے وہ کوئی کہیں گھوم رہا ہوتا ہے تو کوئی کہیں گھوم رہا ہوتا ہے. وہ ساری عیاشی پیسوں پہ ہو رہی ہوتی ہے. یہاں پہ کوئی جاب نہیں کرتا, جاب ملتی بھی نہیں. تو بڑی اچھی ایک آفر ہے یہ اسٹائپنڈ لیونگ کے لیے. اور اگر آپ زیادہ فضول خرچی نہ کریں تو آرام سے آپ ایک فیملی کا خرچہ پاکستان میں بھی برداشت کر سکتے ہیں. جی عرفان بھائی. بہت شکریہ کامران بھائی. میں کوئکلی 2-3 کوشچنز ہیں کمنٹس پہ میں بول لینا چاہوں گا. میں نیلم کی طرف بڑھوں گا, اور ایک کوشچن ہے اس کو اگر آپ کوئکلی 1 منٹ میں اس کا آنسر دے دیں تو. میں ایک چیز یہ بتانا چاہتی تھی کہ اگر جو اسٹوڈینٹس میڈیکل کے ہیں, ہماری چیچنگ یونیورسٹی ہے, وہ اسکول آف میڈیسن جو ہے 20 اسکالرشپ انڈر گریڈ اسٹوڈینٹس کو مطلب وہ اوارڈ کرے گا. تو اگر کوئی جو ہیں اس گروپ میں یا اس طریقے سے ہیں تو وہ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو میں اس کے لیے ان کو گائیڈ کر سکتی ہوں. ڈاکٹر نہیں, دوسری چیز یہ کہ سی ایس سی کی جو اسکالرشپس ہیں وہ انڈر گریجویٹ کے لیے بھی ہیں. اب جہاں تک انگلش اسٹارٹ کورسز ہیں یا چائنیز اسٹارٹ کورسز ہیں, یہ مینلی سی ایس سی کے بجائے یا کسی بھی اسکالرشپ کے بجائے یونیورسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ایسی یونیورسٹی جو کچھ انڈر گریڈ جی جی اسکالرشپ انگلش اسٹارٹ پروگرام میں بھی آفر کرتی ہیں, بٹ موسٹلی جو انڈر گریڈ اسکالرشپس ہیں یا انڈر گریڈ کورسز ہیں چائنا میں وہ چائنیز اسٹارٹ ہی ہیں. انگلش اسٹارٹ آپ کو فائنڈ کرنے پڑیں گے, بہت کم یونیورسٹیز میں آپ کو ملیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے, بٹ یہ ہے کہ چائنا دے رہا ہے انڈر گریڈ کے اسکالرشپ میں, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑا بچوں کو مطلب اس پہ اسٹرگل ہارڈ ورک کی ضرورت ہے کہ اس پہ کام کیسے کرنا ہے, تو دین ہی آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. تو میری ویسے بھی پرسنلی سجیشن یہی ہے اسٹوڈینٹس کو کہ زیادہ بیٹر ہے کہ اگر کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہے تو آپ اپنی کنٹری میں انڈر گریڈ کریں, کیونکہ امیچور اسٹوڈینٹس آتے ہیں اور آپ کے لیے تھوڑا مسئلہ بھی ہوتا ہے. اور آپ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے فارن اسٹڈی کو میرا خیال ہے زیادہ ٹرائی کریں, اور وہ آپ کے لیے اپرچونیٹی بھی زیادہ ہے, آپ کو اسکالرشپ بھی ملے گا اور آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگی زیادہ. کم ایج میں میرا خیال ہے کہ گھر سے دور رہنا اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا. میں ڈاکٹر نیلم صاحبہ کی اس بات کو بالکل ایگری کروں گا, اور میں بھی یہی ریکمینڈ کروں گا کہ انڈر گریڈ ایجوکیشن آپ اپنی کنٹری میں لیں تو یہ بیسٹ. یہی کیونکہ سم ٹائم پرابلمس ہوتی ہیں, آپ اپنے کنٹری سے جب دوسری کنٹری میں جاتے ہو, کچھ ایریاز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پاکستانی کمیونٹی مل جاتی ہے, لیکن کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی نہ ہو یا مسلم کمیونٹی نہ ہو, تو آپ کو کافی پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. تو آئی تھنک بیٹر یہی ہے کہ انڈر گریڈ آپ اسٹڈی پاکستان سے کریں اور اچھی محنت سے کریں, اور دین آپ اپنے فائنل ایئر میں ہی آپ ایبراڈ کے لیے ٹرائی کریں. اور انڈر گریڈ میں جیسے ہماری یونیورسٹی بھی دیتی ہے سمر پروگرام, آپ سمر پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. میم سمرا یہ کوئی کوشچن کا آپ آنسر کر دیں, اس طرح تری صاحب نے سائڈ میں پوچھا کوشچن آپ سے ہی پوچھا. I really like his question, بٹ میں نے یہ انفارم کیا ہے کہ میں اپنی فیلڈ سے بیونڈ نہیں ہوں, میں ایک نئی فیلڈ کی طرف موو نہیں کر رہی ہوں جو پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے. I told that میں سائیکالوجی کی سب فیلڈ میں ہوں جس میں پاکستان میں کام نہیں کروایا جائے, then definitely when I will have that kind of degree
which is not offering in our country, it will definitely have very very much scope. तो मैं जब वापिस आऊंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका स्कोप होगा, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, ताकि मैं अपने कंट्री में फ्यूचर में स्टूडेंट्स को इस फील्ड की तरफ लेकर आ सकूं, उन्हें बता सकूं कि आपके बिहेवियर्स आपके माइंड के साथ कैसे रिलेट करते हैं. थेरी से हटकर आप उन्हें देखें कि प्रैक्टिकली आप उनको किस तरह से जो है वो देख सकते हैं, किस तरह उसमें रिसर्च की जा सकती है बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट. तो ये मैं अपनी फील्ड में ही हूँ, फील्ड की स्पेशलाइजेशन वो है जो पाकिस्तान में ऑफर नहीं हो रही है. तो फ्यूचर में इसका बहुत स्कोप है, बहुत सी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आपको जॉब्स ऑफर हो रही हैं, टीचिंग की तरफ आप जा सकते हो, और भी फर्दर अपॉर्चुनिटीज हैं. तो ये एक बहुत अच्छा वे है कि मैं एक और कंट्री से एक वो चीज़ लर्न कर रहा हूँ जो मेरे कंट्री में नहीं है, तो मैं फ्यूचर में अपने कंट्री के आने वाले स्टूडेंट्स को उसकी इंफॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी, नॉलेज देना चाहूँगी कि इस फील्ड की तरफ वो फ्यूचर में मूव हो सकें. बहुत शुक्रिया. अब मैं अभी रिया साहिबा का कमेंट है कि एमफिल बायोटेक्नोलॉजी के लिए स्कॉलरशिप्स हैं नहीं, तो डेफिनेटली हैं. हर फील्ड भी अभी हमने किया. आप अगर एंड पे जब ये खत्म हो हमारी ब्रॉडकास्ट, तो आप एंड पे स्टार्ट से देखें, आपको सारी चीज़ों का हो जाएगा. एट द एंड मैं यंग पाकिस्तानी स्कॉलर्स का फोरम की तरफ से हमारे जितने भी गेस्ट स्पीकर्स हैं उनका मशहूर हूँ, और कामरान अमीन भाई का भी कि वो अपना स्पेशल टाइम हमें देते हैं और इस चीज़ को तब वो मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स पे हेल्प करने में अपनी एन मुमकिन कोशिश करते रहते हैं. डॉक्टर नीलम साहिबा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला. डॉक्टर समरा, फ्यूचर डॉक्टर समरा, उसके बाद फ्यूचर डॉक्टर हुमा अकरम, आप दोनों का भी बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया. हमारा टाइम प्रपोज टाइम 1 घंटा था, तो अब थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा हो चुका है, तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और इस पॉडकास्ट को खत्म कर लें. बहुत शुक्रिया. जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया.